बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बुढ़ापे को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना हो जाए, हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमानों के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना अखेड़े, क्योंकि क़यामत का दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बाल के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे की जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में उतना ही इजाफा कर दिया जाएगा और एक एक बाल के बदले एक एक गुनाह मटा दिया जाएगा। हज़रत यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मौसब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काटा था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है, मेरे ये बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होना से इंसान की शान शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ऐ अल्लाह, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आपका फरमाने आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बन कर उभरेगा। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, जो लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं, क्या उनका बाल उखाड़ना ठीक है? उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदी अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ दिया। आपने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर हैं। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला इस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और इस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आपने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। फिर उसने दराफ़त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है? आपने फरमाया जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल का पहुंचता है तो मैं कब्र में उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूं। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल होती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूं। जब मेरा बंदा 70 साल का होता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देती हैं, और जब वो 80 साल का पहुंचता है तो उसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जब बंदे की उम्र 90 साल होती है तो फरिश्ते फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दीजिए। और इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा गया है। बस ये वसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके होश व हवास कायम नहीं रहते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, इसको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, कौन से अल्फाज बोल रहा है। इस उम्र में अल्लाह ताला इस बंदे की जवानी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इससे कोई गलती भी हो जाए तो इसको माफ़ कर देता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया है कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक तआला की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मरबा मील पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ कई सैकड़ों मील पहले समंदर के अंदर वाक़या है। अल्लाह तबारक तआला ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया।
جس کی دار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے اترتا تھا اور پیٹ بھر کر انار کھاتا، وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے اعمال نامے کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ میری عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہو گیا۔ صرف آنکھ عطا کی گئی ہے نعمت سے، اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ ہی نے تو مجھے دنیا میں زندگی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی تو مجھے زندہ رکھا ہے اور عبادت کی ہمت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے بچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ تو بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی تو مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی تھی اور سجدے کی حالت میں ہی دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور ان کی پیدا ہونے کے کچھ ہی سال بعد ان کی ماں بھی وفات پا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ کاش میری ماں باپ زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا۔ فرمایا اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھتا تھا ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان میں آ رہا ہوں، میں نماز توڑ دوں گا۔ تو ناظرین اپنے والدین کی عزت کرو۔ بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ واش روم میں جانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اور اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، یمن والے کھڑے رہو باقی سب بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا یمن والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ ایک آدمی کھڑا رہا، پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے۔ پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ دیا اور عرفات میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک ککر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چرا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمیوں کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ پیارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے دونوں
نہ حضرت عمر کو دیکھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون ہو؟ جو حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہے اور میں علی ابن طالب ہوں۔ وہ کانپنے لگا اور کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا جی آپ اتنی عظیم صحابہ اور میں آپ کے لیے سامنے ایک عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ کہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، نہیں کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی سب چلے جائیں، لیکن اویس کو روک لیا جائے گا۔ تو اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے کیوں ہٹا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے مڑ کے دیکھو تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری طفیل میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے اپنی بیٹی وہاں دی یہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ کا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے تھے تو آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے تھے اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے تھے عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے، جس نے اللہ کو دیکھ لیا اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا؟ اس وقت تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ حسن سلوک، یہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھوڑی تھی۔ حضرت جب جہاد کے سفر سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا سارے آگے چلے جاؤں، تو سارے آگے چلے گئے، صرف آپ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، تو کہا ہاں۔ جب دوڑ لگائی تو حضور پیچھے رہ گئے اور عائشہ آگے نکل آئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور ہمیں گھر کی زندگی سکھا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، تو اس وقت عائشہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، دوڑ لگائی تو حضور عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اب ہم تم برابر ہو گئے ہو، ایک دوڑ تم جیتی اور ایک میں۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھائی۔ گھر میں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل پیدا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔